अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैन साहब के दो बेटे थे। बड़ा डॉक्टर बन गया जबकि छोटा 10वीं जमात भी पास ना कर सका। एक दिन जैन साहब ने गुस्से में अपने छोटे बेटे को मार मार कर घर से निकाल दिया और डॉक्टर बेटे के साथ रहने लगे। उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी ने उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया। वो घर से निकले तो सड़कों पर धक्के खाते एक बड़े से बंगले के आगे बैठकर भीख मांगने लगे। इतने में बंगले से एक शानदार गाड़ी निकली और ये देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं कि इस गाड़ी में छोटा बेटा। दफा हो जाओ मेरे घर से, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। जैन साहब ने हाथ पकड़कर छोटे बेटे उबैद को धक्का मारा। बाप का ये रवैया देखकर उबैद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, बाबा एक दफा मेरी बात तो सुन लें। जैन साहब गुस्से में कहने लगे, क्या सुनूं? ये देख तेरा नतीजा, एक पेपर में फेल हो गया। उस दिन के लिए मैंने तुझे स्कूल भेजा था। तेरी इतनी फीसें भरी थीं कि 10वीं जमात में फेल होकर घर आ जाए। बड़े भाई को देख, कुछ सीख उससे। डॉक्टरी का आखिरी इम्तिहान है, उसके बाद वो पूरा डॉक्टर बन जाएगा। उसने पूरे मोहल्ले में हमारा नाम रोशन कर दिया है। इसकी वजह से मैं फख्र से कंधे चौड़े करके चलता हूँ। लेकिन तूने तो पूरी तरह मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। कल को तेरे मास्टर साहब मुझे बुलाकर इस नतीजे के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मोहल्ले वाले अलग सवाल करेंगे। मेरी तो नाक ही कट गई है। जैन साहब गुस्से में कुर्सी पर बैठे अपना सर पकड़ कर रोने लगे। अब्बा मेरी बात सुने, मुझे माफ कर दें। उबैद उनके कदमों में बैठ गया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं फेल क्यों हुआ। उबैद साहब ने उसे एक धक्का दिया और कहने लगा, तेरे पास बचपन से ही हर गलती का कोई ना कोई जवाब होता है, लेकिन यह जिंदगी गलतियों पर नहीं चलती। लोग उसी को पूछते हैं जो कामयाब होता है। जिसके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो, अच्छी नौकरी हो, वही कामयाब कहलाता है। तू 10वीं फेल जिंदगी में क्या कर सकता है? देख अपने भाई को, सारे मोहल्ले में उसकी कैसी इज्जत है। हर कोई उसे सलाम करके जाता है, लेकिन तुझे देखकर तो कोई बात करना भी गवारा नहीं करता। कल भी मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग कह रहे थे कि बड़े बेटे को काबिल बना दिया, छोटा नालायक रह गया। इस पर तवज्जो क्यों नहीं देते? मैं क्या बताऊं इन्हें कि मैंने तो दोनों को ही पढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन तूने कसम खाई है कि मेरी हलाल की कमाई को हराम करेगा। सारी जिंदगी मैंने बच्चों के खिलौने बेच बेच कर मेहनत की है। इसी कमाई से तो तुम दोनों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तूने मेरी जिंदगी भर की मेहनत को खाक में मिला दिया। जा तू अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जा। इसके बाद तुझे जो करना है कर, कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा। जैन साहब ने उबैद को एक जोरदार धक्का मारा था। वो पीछे की तरफ घर और मदद तलब नजरों से बड़े भाई को देखने लगा, लेकिन बड़े भाई शुएब के चेहरे पर मक्कारी वाली मुस्कुराहट थी। उसे हमेशा से ही उबैद से बड़ी जलन थी, क्योंकि वो माँ का लाडला था, जबकि शुएब बड़ा होने के बावजूद भी माँ का लाडला न बन सका। इसीलिए वो छोटे भाई के बहुत चिढ़ता था। कहने लगा, बाबा आप ठीक कर रहे हैं, चंद दिन के लिए इसे घर से निकाल लें, इसकी अकल खुद ठिकाने आ जाएगी। बजाय इसके कि वो भाई की मदद करता, उल्टा उसने बाप को उबैद के खिलाफ भड़काया। उबैद गुस्से में कहने लगा, अच्छी तरह जानता हूँ आपको, मेरे खिलाफ आप ही अब्बा के कान भरते हैं। मैं इम्तिहान में क्यों फेल हुआ, मैं इसकी वजह बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं। शुएब कहने लगा, तेरे झूठे बहानों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब्बा ने कह दिया तो चले जा, किसी काबिल बन जा, तू फिर लौट आना, लेकिन यूं अब्बा का जीना मुश्किल ना कर।
तेरी वजह से हर जगह ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अम्मा ने तुझे पूरी तरह बिगाड़ रखा था, मगर अब अम्मा नहीं रही जो तुझे अपने पलों में छुपा ले। शुएब की बात सुनकर जैन साहब कहने लगे, यह सब तुम्हारी माँ का किया धरा तो है, जिसने लाड प्यार करके तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। 1000 बार तुम्हारी माँ से कहा मैंने कि तुम्हें इतना लाड ना करे, लेकिन मरते मरते भी वो तुम्हें अपने पलों में ही छुपाती रही। अब तुम दफा हो जाओ और दुनिया की धूप खाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि बाप के बगैर तुम्हारी क्या हैसियत है। जैन साहब ने हाथ पकड़कर उबैद को घर से बाहर किया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। उबैद के पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था। वो दरवाजे पर खड़ा दूर दराज पीटता रहा। जैन साहब अपने कमरे में चले गए और शोएब वहीं पांव पर पांव रख कर बैठ गया। उसकी सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई थी। वो हमेशा से ही उबैद से नफरत करता था और आज उस घर से बाहर निकलवा कर वो बहुत खुश था। वो डॉक्टर बनने वाला था। मोहल्ले में हर कोई उसकी इज्जत करता था। उसे इस बात का बड़ा ज़ौम था। उसने बहुत कामयाबियां हासिल कर ली हैं। बाप की नज़र में वो खास हो चुका है। माँ का लाडला तो नहीं बन सका था, लेकिन उसने बाप के दिल में जगह बना ली थी और उबैद को बाप की नज़रों से गिरा दिया। 6 साल छोटे भाई से न जाने उसे क्यों इतनी नफरत थी। शायद ये बचपन की वो एहसास कमतरियाँ थीं जो अब निकल रही थीं। जैन साहब की बीवी फरजाना बेगम उबैद को बहुत पास रखती थीं, बहुत मोहब्बत करती थीं। उबैद को उससे पहले उनके 2 बच्चे पैदा होते ही इस दुनिया से चले गए थे। इसलिए मिन्नतों मुरादों के बाद जब उबैद की जिंदगी बची तो वो माँ का लाडला बन गया और फरजाना बेगम का बस चलता तो उसे कभी नज़रों से ओझल ना होने देती। हर वक्त उसका ख्याल रखती, उसके पास रहती। और यही बात शुएब को बहुत चुभती थी। ऐसा नहीं था कि वो बड़े बेटे से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन 2 बच्चों को खो देने के गम ने उन्हें उबैद के करीब कर दिया था और उनके इसी रवैये की वजह से शुएब के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो गया। उसे लगता था कि उसकी माँ उससे नहीं उबैद से मोहब्बत करती है। जब तक माँ जिंदा थी शुएब इसी आग में जलता रहा। अपना आप बनाने के लिए उसने पढ़ाई के हर मैदान में कारनामे सरअंजाम देने शुरू किए। दिन रात वो पढ़ाई करता और बहुत अच्छे नंबरों से पास होता, जबकि उबैद पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं था। लेकिन वही बात थी कि जब तक माँ जिंदा थी जैन साहब उबैद को कुछ न कह सके। अगर वो उबैद को कुछ कहते तो फरजाना बेगम रोना शुरू कर देती, इसीलिए वो खामोश थे। लेकिन कुछ अरसा पहले फरजाना बेगम भी इस दुनिया से चली गई और इस वक्त उबैद बाप के साए में आया था। तो उसे सिर्फ और सिर्फ सख्ती ही मिली, क्योंकि वो चाहते थे कि उबैद को सही रास्ता दिखाएं। वो उसे भी शुएब की तरह हर कदम पर कामयाब देखना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, लेकिन उबैद अपने तालीमी मैदान में बहुत पीछे रह गया था और शुएब ने उन्हें भड़काने में कोई कसर न छोड़ी। वो हर वक्त भाई की बुराइयां करता, उसे बुरा भला कहता और बाप को ये जताता कि उबैद जानबूझकर फेल होता है। अभी भी उसने नतीजा आते ही बाप से कह दिया था कि उबैद को घर से निकाल लें, ताकि इसका दिमाग ठीक हो। और जैन साहब बड़े बेटे की बातों में आकर उबैद को घर से निकाल बैठे थे। उन्होंने ये भी नहीं पूछा था कि उबैद ने एक पर्चे में 0 नंबर क्यों लिए। वो एसेंट शो हो रहा था, तो अगर उसने पर्चा नहीं दिया तो वो कहाँ था। उबैद दरवाज़ा पीट पीट कर थक गया था और फिर दरवाज़ा बजना बंद हो गया था। शुएब के दिल को करार आ गया था। उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकाल फेंका था। वो बाप की आँख का तारा बन गया था।
عبید کے جانے پر زین صاحب کو بہت دکھ تھا۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو وہ بھی بہت چاہتے تھے، لیکن اسے دنیا کی اونچ نیچ سکھانے کے لیے، سرد و گرم دیکھنے کے لیے اسے گھر سے نکالنا انہیں ضروری لگا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن ان کا بیٹا خوب کامیاب ہو کر گھر لوٹے گا، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ وہ شعیب کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے لگے، ہر دن عبید کو یاد کرتے، لیکن اس دن کے بعد نہ ہی عبید دروازے پر آیا تھا، نہ ہی اس کا کچھ اتا پتا تھا۔ انہوں نے کئی بار جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں گیا ہے، لیکن کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کبھی بھی تو وہ بہت فکر مند بھی ہو جاتے تھے اور رونے لگتے، اور یہ دیکھ کر شعیب کو برا لگتا کہ اس کا باپ ابھی بھی عبید کو یاد کرتا ہے۔ 3 مہینے گزرے اور سردی کا موسم آیا تو زین صاحب کو عبید کی بہت فکر ستانے لگی۔ کبھی کبھی تو ان کی مرحوم بیوی خواب میں انہیں بہت ناراض بھی دکھائی دیتی۔ انہوں نے ایک بار پھر عبید کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن شعیب نے انہیں روک لیا اور کہنے لگا، ابا، اگر اسے ہم سے محبت ہوتی تو وہ خود پلٹ کر واپس آتا، لیکن اسے تو ویسے ہی آزادی چاہیے تھی۔ آزادی مل گئی، اب آپ اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کسی قابل بن جائے گا تو خود لوٹ آئے گا۔ زین صاحب کہنے لگے کہ سردی کی شدت دیکھو، اسے سردی تو برداشت بھی نہیں ہوتی، نہ جانے میرا بچہ کہاں ہوگا۔ میں نے اسے گھر سے نکال کر غلط کی، مجھے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر میں ہی سمجھا لینا چاہیے تھا، کیا پتہ وہ میری توجہ میری محبت سے سمجھ جاتا۔ زین صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن شعیب بار بار یہی کہتا کہ بابا، آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اور پھر ایسے ہی دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ سال پورا ہوا اور شعیب کا MBBS مکمل ہو گیا۔ وہ باقاعدہ ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر لگ گیا۔ اس دن زین صاحب بہت خوش تھے۔ انہوں نے پورے علاقے میں مٹھائی بانٹی تھی، ہر کوئی انہیں مبارکباد دے رہا تھا۔ ساری زندگی کڑی محنت کر کے انہوں نے بیٹے کو اس مقام پر پہنچایا تھا۔ شعیب ڈاکٹر بنا تو زین صاحب کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی، اور پھر شعیب نے خود ہی اپنی پسند کی ایک لڑکی کو ان کے آگے لا کر کھڑا کر دیا کہ بابا، میں اس سے شادی کروں گا۔ گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں، زین صاحب کو ہی سارے فیصلے کرنے تھے۔ بیٹے کی پسند جان کر انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور 1 سال بعد جمیلہ سے شعیب کی شادی کروا دی۔ جمیلہ بہو بن کر ان کے گھر آئی تو ان لگا اب زندگی میں سکون آ جائے گا۔ بغیر عورت کے ان کا گھر بالکل ویران تھا، لیکن جمیلہ نے شادی کے دوسرے دن ہی انہیں بتا دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ بات بات پر انہیں جتاتی کہ اس کا شوہر ڈاکٹر ہے، وہ زیادہ کماتا ہے، جبکہ زین صاحب ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ وہ زین صاحب جنہوں نے ساری زندگی ایک چھوٹی سی دکان میں بچوں کے کھلونے فروخت کر کے بچوں کو کسی قابل بنایا تھا، وہ جب بہو کے تلخ جملے سنتے تو ان کا دل نڈال ہو جاتا۔ کئی بار دبے لفظوں میں انہوں نے شعیب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو جمیلہ کی محبت میں پوری طرح دیوانہ ہو چکا تھا۔ اسے نہ ہی اپنے باپ کی بے عزتی ہوتی نظر آتی، اور نہ ہی وہ جمیلہ پر کوئی رعب جما سکتا تھا۔ جمیلہ ہر بات پر زین صاحب کو ذلیل کرنے لگی۔ زین صاحب نے گھر سے تنگ آ کر اپنے کھلونوں کی دکان میں ہی دل لگائے رکھا۔ کبھی کبھی انہیں عبید بہت یاد آتا، لیکن وہ اسے پوری طرح کھو چکے تھے۔ پھر ایک رات خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے، ساری دکانیں جل گئیں، ان کے کھلونوں کی دکان بھی پوری طرح جل کر خاک ہو گئی تھی، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ دکان کرائے کی تھی، مال جلا تو دکان بھی اپنے آپ ہی ڈوب گئی۔ زین صاحب کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا،
اور پھر وہ سارا وقت گھر رہنے لگے اور جمیلہ کی آنکھوں کو پوری طرح کھٹکنے لگے۔ جمیلہ ان سے گھر کے 1000 کام کروانے کے بعد بھی انہیں مفت کی روٹی توڑنے کا دانہ دینا نہیں بھول دیتی تھی۔ پھر ایک دن شعیب کہنے لگا، بابا میں اس پرانے محلے میں نہیں رہ سکتا، ہم کسی بڑے علاقے میں چلتے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کسی اچھی جگہ فلیٹ لوں گا۔ یہ سن کر زین صاحب خوش ہوئے، لیکن اس وقت ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی جب شعیب ایک پارٹی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں اس گھر کو فروخت کر رہا ہوں، بابا آپ کاغذات پر دستخط کر دیں اور ہمارے ساتھ فلیٹ چلیں۔ یہ سن کر زین صاحب پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ میرا گھر ہے اور اس میں عبید کا بھی برابر حصہ ہے۔ کل کو اگر وہ ہمیں تلاش کرتا ہوا یہاں آیا اور اسے ہم یہاں نہ ملے تو وہ کہاں جائے گا؟ عبید کا نام سنتے ہی شعیب غصے سے پاگل ہو گیا، کہنے لگا وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اب اسے بھول جائیں۔ اور کب تک ہم اس پرانی بستی میں رہیں گے؟ پڑوسیوں کو ہم اپنا پتہ نیا دے دیں گے، لیکن اگر عبید لوٹ کر بھی آیا تو وہیں آ جائے گا۔ رہی بات اس کے حصے کی تو سالوں سے میں کما کر اس گھر کو چلا رہا ہوں۔ آپ کی کمائی میں تو گھر کا خرچہ بہت مشکل سے چلتا تھا۔ میں نے MBBS کرنے کے ساتھ ساتھ جو ٹیوشنز پڑھائے ہیں انہی سے میں نے اس گھر کو تھوڑا بہتر کیا ہے۔ اب اس پر سارا حق میرا ہی ہے۔ جوان بیٹے کے آگے زین صاحب کی ایک نہ چلی اور پھر انہوں نے اس کے کہنے پر پرانا گھر فروخت کر دیا۔ وہ لوگ ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گئے، لیکن چند دنوں بعد جمیلہ نے انہیں فلیٹ سے باہر کھڑا کر دیا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کا نہیں، میرے شوہر کا فلیٹ ہے، آپ میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اس لیے آج کے بعد ہماری زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آئیے گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور ایک لمحے کے لیے زین صاحب نے خود کو عبید کی جگہ محسوس کیا تو انہوں نے بھی جوان بیٹے پر ایسے ہی گھر کا دروازہ بند کیا تھا، اور آج ان کی بہو نے ان کے ساتھ یہی کیا تھا۔ کتنی دیر وہ دروازہ بجاتے رہے لیکن بہو نے دروازہ نہ کھولا۔ شام تک فلیٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھے رہے۔ شام کو شعیب لوٹا تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ شعیب نے جمیلہ سے کی تو وہ کہنے لگی کہ تم اپنے باپ کے ساتھ رہ جاؤ یا پھر میرے ساتھ، تمہارے باپ کو ہر بات پر اعتراض ہے۔ میں دوپہر میں دیر تک کیوں سوتی ہوں، رات بھر کیوں جاگتی ہوں، میری سہیلیاں کیوں آتی ہیں، انہیں ہر بات کا جواب چاہیے۔ سن کر زین صاحب کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھوک لگتی ہے لیکن جمیلہ دوپہر کے 2 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بس اسی لیے میں ناشتہ بنانے کے لیے اٹھا دیتی ہوں۔ اگر میں خود ناشتہ بناؤں تو یہ اس پر بھی اعتراض کرتی ہے کہ میں اس کے باورچی خانے میں کیوں گیا تھا، تم یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ جمیلہ شوہر کے آگے مکر گئی، کہنے لگی کہ زین جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور پھر اس نے شعیب کو اس قدر باپ کے خلاف کیا کہ شعیب نے خود باپ کو کہہ دیا کہ وہ انہیں کسی اولڈ ہوم میں جمع کروا دے گا۔ یہ سننا تھا کہ زین صاحب کے سر پر آسمان گر پڑا۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ تمہیں اتنی مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اولڈ ہوم چلا جاؤں گا۔ اور پھر وہ فلیٹ کی سیڑھیاں اتر کر وہاں سے باہر نکل گئے اور سڑک پر پیدل چلتے چلتے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایک بار تو وہ کسی گاڑی کے سامنے بھی آ گئے کہ گاڑی والے نے ہارن بجایا اور ان پر چیخنا چلاتا آگے بڑھ گیا، لیکن انہیں اس چیخنے چلانے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو وہ ماضی تھا جس میں وہ فرزانہ بیگم اور ان کے 2 بچے ایک دوسرے سے کسی بات پر جھگڑ کر رہے تھے۔
شعیب نے عبید کو بری طرح دھکا دیا تھا۔ بیٹے کی اس حرکت پر فرزانہ بیگم نے اسے ڈانٹا تو شعیب روتے ہوئے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ عبید اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں، بھائی کی غلطی نہیں ہے، میں نے بھائی کو پہلے دھکا دیا تھا۔ عبید کی بات سن کر فرزانہ بیگم مسکرائی تھیں اور پھر انہوں نے روتے ہوئے شعیب کو خاموش کروایا تھا۔ پھر عبید نے جو خود اپنی ساری ٹافیاں شعیب کے ہاتھوں میں رکھ دیں، جنہیں شعیب نے پوری طرح سمیٹ لیا۔ دھیرے دھیرے ماضی کا ہر منظر ان کی آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ شعیب ہمیشہ عبید کو دھکا دیتا، مارتا، گراتا اور عبید آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا۔ امتحان میں عبید جب بھی مدد مانگنے کے لیے شعیب کے آگے کتابیں رکھتا، شعیب بری طرح سے جھٹک دیتا۔ اس نے کبھی عبید کو مدد نہیں کی بھی تھی، البتہ جب رزلٹ خراب آتا تو وہ ضرور شکایت لگانے اپنے باپ کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس وقت زین صاحب ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو سمجھ نہیں پائے تھے، لیکن اب انہیں ہر بات یاد آ رہی تھی کہ کس طرح شعیب نے عبید کو زندگی کے ہر مقام پر دھکا دیا اور آخر میں اسے گھر سے ہی نکلوایا تھا۔ کاش کہ وہ پہلے اپنے بیٹے کے دل کو جان لیتے، جس نے آج انہیں گھر سے نکالتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ زین صاحب کو اس سے نہیں بلکہ عبید سے زیادہ محبت ہے۔ اس نے بچپن سے ہی مہروی دیکھی تھی، جبکہ یہ بات سراسر غلط تھی۔ زین صاحب اپنے دونوں ہی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن آج وہ سمجھ پائے تھے کہ شعیب کے دل میں، دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے گھر بھی فروخت کر دیا، عبید کا حصہ بھی خود رکھ لیا تھا اور اب زین صاحب کو بھی بے اصرار چھوڑ دیا کرتے پڑتے۔ وہ ایک بڑے سے بنگلے کے آگے جا کر بیٹھ گئے، درخت کے سائے کے نیچے اپنے ماضی کو یاد کرتے وہ آنسو بہا رہے تھے کہ اتنے میں اس بنگلے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑی سی گاڑی بنگلے کے باہر نکلی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی، لیکن ایک ہی جھلک میں انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے عبید کو دیکھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کی دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے بیٹے کو آوازیں دینے لگے اور پھر تھک کر سڑک پر ہی بیٹھ گئے۔ گاڑی کی سپیڈ زیادہ تھی، شاید ان کی آواز گاڑی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ریورس میں آئی اور ان کے قریب رک گئی۔ وہ نم آنکھوں سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلا اور عبید فوراً ان کے پاس آیا اور بابا کہہ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ اس نے بیک ویو مرر سے اپنے باپ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹے گلے لگ کر آنسو بہا رہے تھے۔ زین صاحب نے بیٹے کے ہاتھ چومے اور کہنے لگے، کہاں چلا گیا تھا عبید؟ میں نے تجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، ہر موسم میں تجھے یاد کیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ تیرا نام لیا، تو نے پلٹ کر گھر کا رخ کیوں نہیں کیا؟ عبید روتے ہوئے کہنے لگا، بابا، میں ایک بار گھر آیا تھا لیکن شعیب بھائی نے مجھے دروازے سے بھگا دیا اور کہا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے اور اسی لیے میں وہ بار پلٹ کر نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ آپ بھائی کے ساتھ ہوں گے۔ میں اپنی وجہ سے مزید آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے باپ کو گرد و غبار میں اٹا دیکھ کر میں عبید کے دل پر چھریاں چل گئی تھیں۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے کہنے لگا، جس بیٹے پر مجھے بڑا بڑا ناز ہوا کرتا تھا، اس بیٹے نے مجھے دھکے دے مار کر گھر سے نکال دیا، میرا گھر فروخت کر کے خود فلیٹ لے لیا اور پھر اس فلیٹ میں میرے لیے جگہ نہ رہی۔ میں اولڈ ہوم جانا چاہتا ہوں، لیکن نہ ہی راستوں کا پتہ ہے اور نہ ہی کسی بات کی کچھ سمجھ آ رہی ہے۔
کیا تم مجھے اولڈ ہوم پہنچا دو گے؟ باپ کی بات سن کر عبید کا کلیجہ چھلی ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ابا کسی باتیں کرتے ہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ اولڈ ہوم کیوں جاتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ چلیں۔ عبید نے باپ کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی واپس مڑ کر بنگلے میں دوبارہ داخل ہو گئی۔ زین صاحب حیرت سے پوچھنے لگے، بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے اور یہ بنگلہ کس کا ہے؟ آگے باوردی ڈرائیور بھی بیٹھا تھا۔ عبید دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، یہ سب آپ کے بیٹے کا ہے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن آپ کے بغیر یہ سب کچھ ادھورا تھا۔ اب آپ آ گئے ہیں نا تو میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ عبید کی بات سن کر زین صاحب بالکل ہکا بکا رہ گئے۔ کہنے لگے کہ تم تو 10ویں جماعت کا امتحان بھی پاس نہیں کر سکے، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ عبید مسکرا کر کہنے لگا، ابا ضروری نہیں ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کتابوں کے رٹے لگائے جائیں، تعلیم تو بغیر کتابوں کے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے کتابوں کے بغیر ہی بہت تعلیم حاصل کی، اور دیکھیں آج میں کتنا کامیاب ہوں۔ پھر وہ راستہ آہستہ سے کہنے لگے، آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے ہمیشہ سے کمپیوٹر کا بڑا شوق تھا۔ میں محلے کی کمپیوٹر والی دکان پر جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور آپ غصہ کرتے تھے، وہیں سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ اور جس دن میرا 10ویں جماعت کا امتحان تھا اسی دن میرا آن لائن انٹرویو بھی تھا۔ مجھے امریکہ کی ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دینا تھا۔ میں اپنا امتحان چھوڑ کر انٹرویو دینے کے لیے کمپیوٹر کیفے پر گیا تھا اور بعد میں اس انٹرویو میں پاس بھی ہو گیا تھا، لیکن آپ نے میری بات نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں گھر سے نکل کر ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ میں نے وہیں سے اس کمپیوٹر سے اپنی نوکری شروع کی۔ مجھے آن لائن ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنی کے لیے ہی کام کرنا تھا۔ میں نے وہاں پر بہت عرصے تک کام کیا اور پھر دھیرے دھیرے میں جب اپنے کام میں ماہر ہوا اور میں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے لگا تو میں نے اور بھی لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اتنی ترقی کی کہ اگر گاڑی سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن کمپیوٹر میں نے بہت ساری ڈگریز ضرور حاصل کی تھیں اور ہیں۔ میں کمپیوٹر کی چیزوں کو دوسری چیزوں سے کہیں زیادہ جانتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ ریاضی میں اچھا ہوتا ہے تو کوئی انگریزی میں، لیکن میں صرف کمپیوٹر میں اچھا تھا۔ اسی کو اپنا مستقبل بنایا اور آگے بڑھنے لگا۔ یہی بات میں آپ سے بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے شعیب بھائی کے طرح ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مجھے ڈاکٹر نہیں بننا تھا۔ بابا میرا ہمیشہ سے اس بات پر یقین تھا کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں اسے خوشی ملے، اور مجھے کمپیوٹر کا کام کر کے ہی خوشی ملتی تھی۔ آج میری اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے۔ میں نے بہت محنت سے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں ڈاکٹر تو نہ بن سکا لیکن زندگی میں کامیاب ضرور ہو گیا۔ اگر آپ گھر سے نہ نکالتے تو شاید آج میں اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر عبید اپنے بابا کے ہاتھ چومنے لگا۔ زین صاحب اسے سینے سے لگا کر رونے لگے۔ ان کا بیٹا ہی بہت زیادہ فرما بردار اور دوسروں کا احساس کرنے والا تھا، لیکن وہی اسے سمجھ نہیں پائے تھے۔ عبید نے زین صاحب کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ باپ بیٹے ایک ساتھ رہنے لگے۔ عبید بھی شادی کر چکا تھا۔ اس کی شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس کی بیوی شمائلہ ایک بہت نیک عورت تھی۔ اس نے اپنے سر کو بہت عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا اور ان کا خیال رکھنے لگیں۔ کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ پوری طرح سے خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے۔ اپنے بابا کے مل جانے پر عبید اس قدر خوش تھا کہ وہ کئی گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھ کر ماضی کے قصے انہیں سنایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن روٹی بھی خبر پر چلی
سرکار نے کچھ فلیٹوں کو گرانے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ غیر قانونی جگہ پر بنے ہوئے ہیں۔ سرکاری زمینیں بلڈوزرز نے فلیٹ بنا کر فروخت کیے ہیں، اسی لیے فوری طور پر ان سارے فلیٹوں کو مسمار کیے جانے کا حکم تھا، اور یہ دیکھ کر زمین صاف بالکل ہکا بکا رہ گئے تھے کہ یہ ان فلیٹوں کی بات ہو رہی تھی جہاں پر ان کے بڑے بیٹے شعیب نے فلیٹ لیا تھا۔ انہیں بڑے بیٹے کے لیے بہت افسوس ہوا، لیکن وہ اپنا بولا ہوا کاٹ رہا تھا۔ اگر انہوں نے عبید کو دنیا کی سرد و گرم دیکھنے کے لیے آزاد کیا تھا تو اب وہ شعیب کو بھی اس دنیا کی سرد و گرم کو جھیلنے کے لیے تنہائی چھوڑنے چاہتے تھے۔ زین صاحب کے بڑے بیٹے کو اپنے کیے کی سزا قدرت کی طرف سے مل گئی تھی۔ چھوٹے بھائی اور باپ مل کر بڑے بھائی کو اپنے گھر لے کر آئے اور بڑے بھائی نے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ بہو نے بھی اپنے سسرال سے معافی مانگی اور پھر چھوٹے بھائی نے بھی بھابھی اور بھائی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ دونوں بھائی اپنے باپ کی خدمت کرنے لگے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور خاص ہمارے لیے چینل یہ ضروری ہے۔ شکریہ، جڑے